प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वैंस ने कहा कि अगर सारे मुल्क रख रहे हैं तो ईरान मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने जुलूस में जो जनाजे का जुलूस था उससे पूछा लोगों से कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं खामनेई साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इससे ज्यादा नफरत इजराइल और अमेरिका से करते हैं। ईरान को लगता है कि वन टाइम जितनी हमने बीटिंग ले ली है, 20,000 टारगेट तबाह करवा लिए, हजारों लोग शहीद हो गए, तो अब वन टाइम कुर्बानी दे दें कि आने वाले 10-20 सालों तक अमेरिका को ये सबक हासिल किया जाए। ये हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब और बहरा अमर में कि पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को खतरा, कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने एक डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सऊदी अरब के लिए। नौजवानों ने नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया कि इस वक्त हिंदुस्तान में जमहूरियत की हकीकत आपके सामने है। इम्तिहानी स्कैंडल से शुरू होने वाला भारतीय नौजवानों का एहतजाज मोदी के आमराना निजाम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। डेली रेट चेंज होने वाला मामला जो है उसमें हम भी परेशान है, अवाम भी परेशान है और कंपनीज हमें पूरी तरह सप्लाईज नहीं दे रही। स्ट्राइक जो है वो बिल्कुल है और रात 12 बजे हमारे पंप्स जो है वो बंद हो जाए। आपके पास तो मंशूर ही नहीं है, अब्बा जान जो है वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि वजीर आजम बना दे। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर वज़ीर आज़म बनेगा ना आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का, जैसे शहबाज साहब को मियां साहब हिदायत देते हैं तो वही पॉलिसी वहाँ रखेंगे मियां साहब। 2016 से 2021 तक आपकी हुकूमत रही और यही वादे थे, सड़कें और लैपटॉप और ये, तो वो क्यों नहीं पूरे किए? का दौर निकाले ना जितने पाकिस्तान में तो खंडरात है सारे। आप 12 टिकट खत्म करना चाहते हैं, ये तो मुताबिक वो कर रहे हैं जो वो एक्शन कमेटी है उनकी। आप कैसे जो है मुख्तलिफ डिवीजन में बसने वाले लोगों को ये फतवा दे सकते हैं कि आप कश्मीरी नहीं है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है नासिर साहब। अगर आप चेयरमैन सेनेट आप अगर आप छोड़ देंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी। छोड़े सदारत, छोड़े चेयरमैनशिप, सब सीधे हो जाएंगे ये लोग। ये कह रहे हैं इनके अपने कायद से कहलवा दें, हम छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मशरिक़ वुस्ता में जंगी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। ईरान और अमेरिका में जारी तसादुम अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ चुका है जहां मैदान जंग के साथ साथ वाशिंगटन के ऐवानों और आलमी तवानाई मंडियों में भी हलचल मच गई है। एक तरफ सदर ट्रंप ईरान की इंतहाई हसास न्यूक्लियर तंसीब पर हमले की धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके अपने वजीर दिफा को कांग्रेस में इसी जंग की भारी कीमत पर सख्त जरा का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी फौज ने मुसलसल 11वीं रात ईरान पर 75 मिनट तक शदीद बमबारी की। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सेंटकॉम ने ईरानी अस्करी ऑपरेशन सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरा करने की तंसीबात और अस्करी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया ताकि अबना हुर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज रानी को धमकाने की ईरानी सलाहियत को मजीद कम किया जा सके। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बूशहर के नवाई इलाकों में फजाई हमले किए। इन हमलों में बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिजली फराहम करने वाला एक पावर सब स्टेशन भी निशाना बनाया गया, जिसकी बिजली 2 घंटे बाद बहाल कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक कनार को सिरक में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। करमानशाह और खुजिस्तान में भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। हमलों की वजह से तेहरान के मशरिक और शुमाल मशरिक में फिजाई दिफाई निजाम फाल किया गया है। ईरानी वजारत सेहत के एक एहलकार के मुताबिक सीज फायर खत्म होने के बाद ईरान पर किए गए हालिया अमरीकी हमलों में 50 शहरी हलाक और 500 जख्मी हुए हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने खित्ते में मौजूदा अमरीकी तंसीबात पर ड्रोन्स और मिसाइल की बारिश की। इन हमलों में असला, गोदामों और अमरीकी अफवाज के लॉजिस्टिक आलात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में उर्दन के इलाके अल रकबान में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया है। IRIGC के मुताबिक कुवैत के मगरबी इलाके में वाक़ असला, गोदामों और अमरीकी अफवाज के लॉजिस्टिक आलात पर भी हमला किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कार्रवाई अमरीका की मुसलसल जाहिरियत के जवाब में की गई। दुश्मन की किसी भी नई कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में अचानक और नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल की सतह पर पहुंची, जो जून के आगाज के बाद से सबसे बुलंद तरीन सतह है। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शहर नातंज के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी दे दी है। व्हाइट हाउस में लबनानी सदर जोज़ेफ के साथ मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, नातंज के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने ईरानी फौजी सलाहियतों को इस दर्जे तक कम कर दिया है जिसका किसी ने सोचा तक नहीं था। ताहम सदर ट्रंप ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि उर्दन में जरूर ईरान ने कुछ नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो समझते हैं कि अगर दीगर ऑपरेटर्स
ساتھ دیتے تو ایران ایسا نہ کر پاتا، لیکن ٹرمپ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ دیگر آپریٹر سے ان کی مراد کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں کسی بھی تجارتی جہاز پر حملے کا جواب فوجی کارروائی کی صورت میں ملے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اگر ایران نے اب آبنائے ہرمز میں کسی بھی جہاز پر میزائل، راکٹ، ڈرون یا کسی بھی دوسرے ہتھیار کے ذریعے حملہ کیا تو امریکہ اس کے جواب میں ایران کے ایک پل یا بجلی گھر کو تباہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب تہران کے اطراف یا دارالحکومت میں موجود بجلی گھر بھی امریکی کارروائی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ایران کے خلاف جاری جنگ کے لیے فنڈنگ سے متعلق سینٹ کی سماعت کے دوران سخت جملوں کا تبادلہ دیکھنے میں آیا، جہاں ڈیموکریٹ سینیٹر گیری پیٹرز نے ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی حکمت عملی کو ناکام قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے منگل کو سینٹ اپروپریشنز کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اعتراف کیا کہ ایران کے خلاف جاری جنگ میں اب تک 37.5 ارب امریکی ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ دفاع کی اندرونی لاگت 80 سے 100 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جس میں تباہ شدہ امریکی اڈوں کی مرمت کی لاگت شامل نہیں ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے خفیہ بریفنگ کے بعد سینٹ کی بجٹ کمیٹی میں فنڈنگ کی درخواست پیش کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے ساتھ بڑھتے تنازع کے لیے کانگریس سے تقریباً 87 ارب ڈالر فنڈز کی درخواست کی ہے۔ اس ہیئرنگ کے دوران امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کو سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سماعت کے دوران سینیٹر گیری پیٹرز نے وزیر دفاع سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اصل ناکامی محاذ پر لڑنے والے امریکی فوجی نہیں بلکہ ان کی قیادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناکام آپ ہیں، نہ کہ وہ مرد اور خواتین جو محاذ پر اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اگر کوئی مؤثر اور کامیاب جنگی حکمت عملی موجود نہیں تو ان فوجیوں کو ان کے رہنماؤں نے ناکام بنایا ہے۔ سینیٹر پیٹرز نے مزید کہا کہ امریکی فوجی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر واضح اور مؤثر حکمت عملی موجود نہ ہو تو انہیں غیر ضروری خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے دوران سفارتی محاذ پر خاموش کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ ثالث ممالک دونوں فریقین کو کسی محدود مدت کی جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر، پاکستان، مصر اور دیگر علاقائی ثالثوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں ممالک کو 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے، تاہم تاحال کسی بھی فریق نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایران کے ساتھ جاری تنازع میں ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں امریکی اور اسرائیلی حکام کے مطابق ان کے سامنے 2 بڑے راستے موجود ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ محدود مدت کی 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا جائے تاکہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال ہو سکے اور سفارتی مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنایا جا سکے۔ دوسرا راستہ یہ بتایا گیا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کرے تاکہ تہران پر مزید دباؤ ڈال کر اسے اپنی شرائط تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے ابھی تک کسی ایک آپشن پر حتمی فیصلہ نہیں کیا، تاہم امریکی حکام کا خیال ہے کہ آئندہ چند دن اس بات کا تعین کریں کہ واشنگٹن کس حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے۔ پاکستان نے بھی مذاکرات، سفارتکاری اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے تمام فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں اور عالمی بحری راستوں، تجارتی جہاز رانی کے امن و امان کو یقینی بنائیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ اگر ایران واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو امریکہ بھی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ واشنگٹن سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اگر ایران کی جانب سے مثبت پیش رفت نہ ہوئی تو امریکہ اپنے مفادات کے دفاع کے لیے دیگر آپشنز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مگر بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے قریب مستقبل میں ایران کے ساتھ کسی بھی مذاکرات کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے مزید وسیع حملوں کی دھمکی دہرائی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ فی الحال سفارتی راستہ کھلنے کی بجائے مزید بند ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب اور بحرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو دی جانے والی مسلسل دھمکیوں کی سخت اور واضح الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، بحری جہاز رانی کی آزادی کو متاثر کرتے ہیں، بین الاقوامی قانون کے اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں اور عالمی تجارت کی بلا تعطل کی آمد و رفت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ قانونی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف بحری جہازوں کو دی جانے والی یہ دھمکیاں بالکل ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ اگر کسی بھی پاکستانی بحری جہاز یا پاکستان کے سمندری مفادات کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام کیا گیا تو اسے ملک کی قومی سلامتی اور خود مختار مفادات کے لیے ایک انتہائی سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے اندر سعودی عرب کو گھسیٹنے کی کوششوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ پاکستان اپنے برادر ملک مملکت سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔
مشرق وسطی میں جاری حالت تنازع کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی سول نیوکلیئر معاہدے کی منظوری بھی دے دی ہے، جس کے تحت سعودی عرب کو اپنے شہری ایٹمی پروگرام کے لیے یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق 30 سال پر محیط اس ممکنہ معاہدے میں امریکی کمپنیاں شامل ہوگی اور ایک مشترکہ فیزیبلٹی اسٹڈی کے بعد سعودی عرب میں یورینیم کی افزودگی کی تنصیب بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس معاہدے کو امریکی کانگریس میں پیش کیا جائے گا، جہاں اسے قانون سازوں کی جانب سے سخت مخالفت اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی اراکین اسمبلی کو خدشہ ہے کہ سعودی عرب کو خود سے یورینیم افزودگی کی اجازت دینے سے خطے میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ایک نئی مقابلے بازی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب ویانا میں قائم بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا رکن ملک ہے، جو پرامن ایٹمی سرگرمیوں کو فروغ دیتی ہے اور اگر نگرانی بھی کرتی ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق اس نئے معاہدے میں ایجنسی کا اضافی پروٹوکول شامل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ایٹمی تنصیبات کی سخت تفتیش اور نگرانی کا دائرہ محدود ہو سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے نام پر جنگ جاری ہے۔ اگرچہ یورینیم کی افزودگی ایٹم بم بنانے کا فوری راستہ نہیں ہے، لیکن یہ ہتھیار بنانے کی راہ ہموار ضرور کرتی ہے۔ اسی وجہ سے غیر ملکی ایٹمی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سعودی زمین پر یورینیم کی افزودگی ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد چشتی صاحب، جس طریقے سے حملوں میں شدت آ رہی ہے، ایسے میں اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ اگر ایران نے اب آپ نے ہرمز میں کسی بھی جہاز پر میزائل، راکٹ، ڈرون یا کسی دوسرے ہتھیار کا استعمال کیا تو امریکہ اس کے جواب میں ایران کا ایک پل یا بجلی گھر کو تباہ کرے گا۔ تو یہ تو کشیدگی میں مزید اضافے والی بات ہے۔ چاہے اس کے کہ ٹرمپ اس سے پہلے بھی پچھلے 4 مہینوں میں کئی ایسی سٹیٹمنٹ، تہذیب مٹانے کی، یہ تمام چیزیں کر چکے ہیں، 48 گھنٹوں میں جہنم واصل ہو جائیں گے، یہ تمام سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی مرحلے پر یہ جنگ محدود ہوگی یا مجبوری میں معاملہ آگے بڑھتا جائے گا؟ جی بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیے دونوں طرف پہلے جنگ میں انہوں نے ثابت کیا کہ انڈیویجولی وہ جیتے ہیں، ایران نے اپنی طرف سے، اسرائیل امریکہ نے اپنی طرف سے۔ جب امن ہو گیا تو پھر دونوں نے کوشش کی یہ بتانے کی کہ یہ امن معاہدہ ایران کہتا ہے میرے حق میں ہے اور امریکہ کہتا ہے، لیکن اصل تو پتہ لگنا تھا کہ اس کی مینیفیسٹیشن جو ایم او یو کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے یا کیسے کریں گے دونوں ممالک۔ وہاں پر کچھ 3-4 پوائنٹ ہے، میں کوئکلی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہاں بنیادی طور پر جو ہی سیز فائر ہوا تو ایک تو نیتن نے بہت پریزیڈنٹ ٹرمپ پر پریشر ڈالا کہ یہ تو کمپرومائزڈ ہے اور آگے آنے والا وقت تو ڈیفیٹڈ قسم کا ایگریمنٹ ہوگا۔ نمبر 1 زائنسٹ لابی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہنا شروع کر دیا۔ فوج کا بڑا پریشر تھا کہ اتنے $1 بلین خرچے کیا، ایران تو اسی طرح تھرائیو کر رہا ہے، وائبرنٹ بھی ہے، نیوکلیر بھی نہیں ہوا، فٹ آن گراؤنڈ بھی نہیں ہوا، پروگرام میزائل بھی اسی طرح چل رہا ہے، رجیم چینج بھی نہیں ہوئی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریلائز ہوا کہ میں لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، آگے الیکشن بھی بڑے خطرناک ہو جائیں گے ان کے لیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کو جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ سمارٹ ساری کیسے کروں میں اس کو۔ ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیں، اس میں خامنہئی صاحب کی تدفین کے مراحل بھی دیکھ لیں، شامل کر لیں 7 دن کے۔ جی میں آخر میں اسی سے لنک کروں گا۔ جی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکن نے سوچا، نمبر 1 انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 36 بلین دیں گے ریکنسٹرکشن، پھر کہا 24 دیں گے، پھر کہا 12 دیں گے، پھر کہا ہم نے تو وعدہ ہی نہیں کیا۔ یہ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ نمبر 2 انہوں نے کیا کہ عمان کو کنونس کیا کہ وہ کسی طریقے سے جو along the coast عمانی سائیڈ ہے، صدرن سائیڈ ہے، وہاں سے شپمنٹ کو گزارے۔ وہ گزارنے کے اٹیمپٹ ہوئی تو قطر اور سعودی عرب کے شپ پر حملہ کر دیا ایران نے، کیونکہ ایران سمجھتا تھا کہ اگر یہ عمان کی سائیڈ جو ہے وہ کھل گئی تو پھر تو میرا لیوریج ہی ختم ہو جائے گا بارگین کا۔ تو اسٹیٹ آف ہارمز کو وہ ایک ہی گنتا ہے عمان۔ نمبر 2 یہ ایک ایلیمنٹ تھی جو امریکہ نے کوشش کی ڈیفلیٹ کرنے کا، جو ایرانین پریشر تھا۔ نمبر 3 آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے کہا کہ اگر سارے ملک رکھ رہے ہیں تو ایران میزائل کیوں نہیں رکھ سکتا، تو ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو کیسے روکیں۔ تو یہ ایک اور ایلیمنٹ ایران کو پازیٹیو لگا، لیکن ساتھ ہی مارکو روبیو نے کہہ دیا کہ ہم کسی صورت ان کو میزائل ایڈوانس ٹیکنالوجی میں نہیں جانے دیں گے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ایران پر یہ آیا، ریویل ہوا کہ یہ تو ہمیں ایک اور دفعہ JCPOA کی طرح ہم ایک اور دفعہ آؤٹ سمارٹ ہو رہے ہیں، تو ہمیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ ریلائز ہوا۔ اب یہ ریلائز ہوا ہی تھا تو آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ خامنہئی کا وہ جو جنازہ ہوا، جب وہ جنازہ ہوا تو جس طرح کی رسپانس تھا، ایک اور زیادہ اوبلیگیشن ہو گئی ایرانی لیڈرشپ پر، اور خاص طور پر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی طرف۔ ان کو تو ایک وراثت میں بھی ملی ہے، ٹھیک ہے انہوں نے 3 دہائیوں سے والد صاحب کے ساتھ کام کیا، RGC کے بھی کلوز ممبر رہے، لیکن قربانی بھی دی اپنی فیملی کی پوری، لیکن یہاں پہ ان کو ایک ایلیمنٹ آف سکسیشن نظر آتا ہے۔ اب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے ہیں،
یہ امریکہ کے نفرت میں آئے ہیں اور میرے والد کی محبت میں نسبتاً کم آئے ہیں۔ کئی جرنلسٹ انٹرنیشنل جنہوں نے آرٹیکلز لکھے ہیں، میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جلوس میں جو جنازے کا جلوس تھا اس سے پوچھا لوگوں سے کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں خامنہئی صاحب سے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس سے زیادہ نفرت اسرائیل اور امریکہ سے کرتے ہیں جس وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں۔ تو ایک یہ جو حملہ امریکہ نے کیا نا، یہ حکومت پر حملہ کنورٹ ہو گیا انٹو ایرانین سیولائزیشن اٹیک، تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب ایڈ کریں وہ ریونج ایلیمنٹ، وہ اینگر اور بدلہ لینے والا ایلیمنٹ، تو وہ بھی آیت اللہ یہ جو مجتبیٰ خامنہئی ہے ان پر لازم ہو گیا۔ تو یہ سارے فیکٹرز ڈائنامکس پلے کر رہے ہیں کہ ایران کو لگتا ہے کہ ون ٹائم جتنی ہم نے بیٹنگ لے لی ہے، 20,000 ٹارگٹ تباہ کروا لیے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، تو اب ون ٹائم قربانی دے دیں۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ لان موئنگ طرح ہر دفعہ ایک مشین ٹرمر گھاس کاٹنے والی امریکہ لائے، وہ گھاس ٹرم کر کے واپس چلا جائے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ جو کرنا ہے ون ٹائم کریں، کیونکہ آنے والے 10-20 سالوں تک امریکہ کو یہ سبق حاصل کیا جائے۔ اور بالکل آخری بات میں عرض کرتا چلوں، ایران اب یہ چاہتا ہے کہ دونوں الیکشن اسی ٹرانزیشن میں گزارے جائیں، نتن یاہو کا 2 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد اکتوبر والا، اور نومبر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، تاکہ دونوں کی لیڈرشپ کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور وٹ اباؤٹ پاکستان پوزیشن، اسپیشلی یہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں جو جہاز رانی کے خلاف دھمکیاں آئی ہیں، پاکستان اس کی مذمت بھی کی اور ساتھ ساتھ واضح بھی کیا ہے کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو خطرہ، قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ یہ جو باب المندب کے قریب تنازع بڑھ رہا ہے، کیا یہ بھی خطے میں کشیدگی مزید بڑھا سکتا ہے؟ جی، وہی ایران تو لیڈر آف ایسکلیشن کرنا چاہ رہا ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا، عام طور پہ جب اس طرح کی ایسکلیشن حوثیز کریں گے تو وہ ایران کی طرح نہیں کر سکیں گے، میرا نہیں خیال، کیونکہ ایران نے تقریباً along دا کوسٹ، تمام جتنی کوسٹ ہے اس کی، جو سدرن کوسٹ ہے، وہاں پر اس نے میزائلز اور ڈرونز اور اس کے لانچر وہ سب وہاں پہ ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے نوٹ کیا، امریکہ تمام بمباری اسی کوسٹ along دا کوسٹ کر رہا ہے تاکہ جو ایران کی کیپیسٹی ٹو بلاک اسٹیٹ آف ہارمز ہے وہ ختم کی جا سکے۔ حوثیز کے پاس اتنی نہیں ہے کیپیسٹی، لیکن ہاں یہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے کہ حوثیز جو ہیں وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کر کے خوف پیدا کریں گے شپنگ لائن سے، کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے جو شپنگ لائن کے اونر ہوتے ہیں وہ ڈر جائیں گے، جو انشورنس کمپنی کرنی ہے وہ بیک آف کر جائیں گے، وہ انشورنس نہیں کریں گی، جو کرو ہوتا ہے جو شپس کا وہ بیک آف کر جاتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن پاکستان کا جو آپ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے بڑی ٹائملی انہوں نے، پاکستان نے ایک ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہماری سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ سعودی عرب کے لیے۔ لیکن اگر ہم یہی مانیں تو پھر میرا خیال ہے ایران کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ سائملٹینیسلی پاکستان اور سعودی عرب کو نہ انگیج کرے، کیونکہ پاکستان پر نہ صرف اپنے لیے اوبلیگیٹری ہے بلکہ سعودی عرب کا دفاع بھی اوبلیگیٹری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ایران اس تک شاید اسکلیٹ نہیں کرے گا۔ جو ایرانین جو انٹیریئر منسٹر یہاں تھے، مجھے لگتا ہے کلیئرٹی سے بتا دیا گیا ہوگا۔ نئے تفصیل سے تجزیہ دے رہے تھے ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ادھر بھارت جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلوانے کا دعوے دار ہے، اس نے اپنی ہی نوجوان نسل پر قیامت ڈھا دی ہے، اور اب یہی جین زی مودی سرکار کے لیے سنگین چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ بھارت کا دارالحکومت دہلی کئی دنوں سے احتجاجی مظاہروں کی لپیٹ میں ہے۔ گزشتہ روز دہلی میں ہزاروں نوجوانوں نے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کیا، جسے قابو میں کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے لاٹھیوں، ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے۔ یہ احتجاج کاکروچ جنتا پارٹی نامی نوجوانوں کی تحریک کی جانب سے کیا جا رہا، جو محض 2 ماہ قبل ایک تنزیہ آن لائن مہم کے طور پر شروع ہوئی تھی، مگر اب مودی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اس تحریک کے ہزاروں نوجوان، جن میں طلبہ، پیشہ ور افراد اور خاندان شامل ہیں، یہ سب بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکلے تھے، مگر حالیہ لاٹھی چارج کے بعد نوجوانوں نے نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ نوجوانوں کا الزام ہے کہ نیٹ ٹیسٹ کے پرچے لیک ہونے کے اسکینڈل نے ملک کے تعلیمی نظام میں موجود گہری بدعنوانی کو بے نقاب کر دیا ہے، اور امتحان منسوخ ہونے کے بعد مایوسی کا شکار متعدد طلبہ نے اپنی جانیں تک گنوا دی ہیں۔ اس دھرنے میں شریک انسانی حقوق کے کارکن وانگ چنگ کو زبردستی اسپتال منتقل کیے جانے پر صورتحال مزید سنگین ہو چکی ہے۔ نوجوانوں کے اس احتجاج میں بھارت کی اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا۔ اس مظاہرے کے دوران پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اپوزیشن رہنماؤں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو گرفتار کر لیا اور کچھ دیر بعد رہا بھی کر دیا۔ راہل گاندھی کو گرفتاری کے بعد زمین پر گھسیٹ کر لے جانے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار راہل گاندھی کو گرفتاری کے بعد زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، جبکہ اس دوران کچھ صحافی ان سے صورتحال پر موقف لینے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے مختصر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہندوستان میں جمہوریت کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔
دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت میں احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے خلاف طاقت کے استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکام سے فوری طور پر پرامن مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت میں پرامن اختلاف رائے کو دبانے کی کوششیں تشویشناک اور نوجوان مظاہرین کے خلاف غیر ضروری اور حد سے زیادہ طاقت استعمال کی گئی۔ تنظیم کے مطابق مظاہرین کو پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب مارچ کرنے سے روکنے کے لیے مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جبکہ سیکیورٹی اقدامات کے تحت بعض علاقوں میں میٹرو سروسز معطل اور موبائل انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اس لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو طاقت کے استعمال میں بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے۔ تنظیم نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مظاہرین پر مبینہ لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ اور طاقت کے استعمال کے واقعات کی فوری، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں، تاکہ اگر کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے تو ذمہ دار افراد کا تعین کیا جا سکے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اختلاف رائے کو طاقت کے ذریعے دبانے کی بجائے جمہوری طریقے سے سننا اور حل کرنا ہی ایک مضبوط جمہوری معاشرے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں پولیس کی بربریت نے بیرون ملک مقیم بھارتی نوجوانوں کو بھی مشتعل کر دیا ہے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر اور لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرین نے مودی کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے ڈنڈے برسائے جانے، پولیس کریک ڈاؤن، لاٹھی چارج اور گرفتاریوں کے باوجود یہ احتجاج تھمنے کی بجائے مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امتحانی اسکینڈل سے شروع ہونے والا بھارتی نوجوانوں کا احتجاج مودی کے آمرانہ نظام کے خلاف ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد حکومت کو اس وقت سیاسی اور معاشی محاذ پر سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرف آزاد کشمیر میں احتجاج سے قبل حکومت کو پیپلز پارٹی کی تنقید کا سامنا ہے، تو دوسری جانب پیٹرول پمپ مالکان اور ڈیلرز کی جانب سے بھی حکومت کو مشکلات ہیں۔ پیٹرول پمپ ڈیلرز اور اونر ایسوسی ایشن نے آج رات 12 بجے پیٹرول پمپ غیر معینہ مدت تک بند کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد حکومت کی جانب سے مختلف دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں۔ حکومت کے پیٹرول پمپ ڈیلر ایسوسی ایشن سے تو مذاکرات کامیاب ہو گئے اور انہوں نے آج رات پیٹرول پمپ بند کرنے کی کال واپس بھی لے لی، مگر چیئرمین پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن ہمایوں خان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور ہماری ہڑتال کی کال برقرار ہے۔ یعنی اس وقت گوں مگوں کی صورتحال ہے کہ کیا 12 بجے کے بعد عوام کو پیٹرول ملے گا یا نہیں، مگر وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے مطابق سب اچھا ہے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پیٹرول پمپس اور ڈیلرز کے مسائل 2 ہفتوں میں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 2 ہفتوں میں مسائل حل نہ ہوئے تو دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی الزام لگائے کہ ہم ناجائز منافع خوری میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت عالمی سطح کے مطابق جیسے اوپر گئی تو پھر نیچے بھی آئی۔ جلد از جلد شفاف انداز میں اسی فارمولے کے تحت عوام کو فائدہ واپس منتقل کیا جائے گا۔ دوسری طرف آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ 27 جولائی کو ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ دونوں جماعتوں نے اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ اس دوران دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان لفظی گولہ باری بھی جاری ہے، جس نے انتخابی ماحول کو مزید گرما دیا ہے۔ گزشتہ روز نون لیگ کی جانب سے مظفر آباد میں جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس سے خطاب میں مریم نواز نے نام لیے بغیر پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میرپور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ راولاکوٹ اور میرپور کے بارے میں جو وزیر کہہ رہے ہیں، حکومت کو تو احساس ہی نہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ وزیر کے بیان پر معافی مانگے یا عہدہ چھوڑ دیں۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ میرپور اور راولاکوٹ کشمیر نہیں؟ کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں جو کشمیر مخالف بیانات دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ مظفر آباد میں ان کے قائدین نے تقریر کی لیکن اپنے وزیر کے بیان کی مذمت نہیں کی۔ آپ کون ہو فیصلہ کرنے والے کہ کشمیری کون ہے؟ کل نہ سابق وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے وزیر کے بیان کی مذمت کی۔ اس سے لگتا ہے کہ آپ اپنے وزیر کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا یہ لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا ہے نہ چاچا وزیر اعظم ہے۔ جو لوگ قصور کو لاہور نہیں بنا سکے وہ کشمیر کو کیا لاہور بنائیں گے؟ یہ ایسے شیر ہیں جو حقوق دینے نہیں حقوق کھاتے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی قیادت کو 5 اگست 2026 کو 3 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، تاہم پارٹی تاحال اس موقع پر ہونے والے احتجاج کے حوالے سے کوئی متفقہ اور واضح حکمت عملی سامنے نہیں لا سکی۔ مختلف رہنماؤں کے بیانات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ احتجاج کی نوعیت، دورانیہ اور آئندہ لائے عمل پر ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کچھ رہنما 5 اگست کو ملگیر اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے، جبکہ کچھ رہنما صرف 1 روزہ احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب بعض رہنماؤں کے مطابق احتجاج
احتجاج 5 اگست کے بعد بھی مسلسل جاری رہے گا۔ ان متضاد بیانات کے باعث کارکنوں اور عوام کے سامنے پارٹی کی جانب سے کوئی واضح حکمت عملی نہیں آ سکی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے مارکہ حق سے متعلق نورین نیازی کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ مارکہ حق سے متعلق نورین نیازی کا بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو مارکہ حق میں کامیابی پر فخر ہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم یہی کوشش کر رہے تھے کہ حالات بہتر ہو جائیں، یہی کہیں گے کہ پرانی چیزوں کو نہ چھیڑا جائے، یہ وقت 1 فٹ پیچھے جانے کا ہے۔ پیٹرول پمپ مالکان کے تحفظات کیا ہیں، حکومت سے مذاکرات کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، ان تمام چیزوں سے متعلق بات کر لیتے ہیں۔ انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن۔ بہت شکریہ انعام صاحب آپ کے وقت کا۔ انعام صاحب کیا حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے؟ یعنی سوال یہ ہے 12 بجے کے بعد عوام کو پیٹرول ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ مذاکرات کی ہماری آج پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی تھی وزیر صاحب کے ساتھ اور چیئرمین اوگرا اور دیگر صاحبان تھے، تو اس میں کافی چیزوں پہ جو انہوں نے ہمیں کہا اس پہ ہم نے اپنا کافی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی باتوں کو تسلیم کیا۔ لیکن ہمارا ایشو یہ تھا کہ جو چیزیں 3 سال سے پینڈنگ ہے اور یہ ڈیلی ریٹ چینج ہونے والا معاملہ جو ہے اس میں ہم بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہے، اور کمپنیز ہمیں پوری طرح سپلائیز نہیں دے رہی، تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی کنکریٹ انشورنس دی جائے کہ واقعی یہ ہمارا مسائل جو ہیں جو حل ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو کم از کم 1 ہفتے تک آپ مؤخر کریں اور 1 ہفتے یا 1.5 ہفتے میں ہم ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے۔ تو اس میں اینڈ پہ ہم نے یہی کہا کہ جی ساری باتوں کو منٹس اس کے تحریر کر لیے جائیں، منٹس آف دا میٹنگ میں ان ساری چیزوں کو شامل کر لیے جائے، تو جس پہ ان کا ہمارے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکا تو اس لیے وہ ڈیڈ لاک کا شکار۔ یعنی بیسیکلی ڈیڈ لاک اس چیز کا ہے کہ جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کو میٹنگ منٹس کے اندر شامل نہیں کیا گیا، تو پھر ایکسپیکٹ کیا کرے عوام؟ 1 ہفتے کے لیے انہوں نے درخواست تو کی، تو آج 12 بجے پیٹرول پمپ کھل رہے ہیں کہ نہیں کھل رہے؟ پیٹرول پمپ کھلے ہیں لیکن 12 بجے کے بعد ہم نے کال دی تھی شٹ ڈاؤن کی، تو ویسے بھی ہمیں سپلائیز پراپر مل نہیں رہی۔ آلریڈی جو پمپس ہیں دور دراز کے وہاں پہ تو کمپنی سپلائی نہیں دے رہی، تو یہ ہمارا ایک میجر ایشو تھا جس کو ہم نے ایڈریس کرانے کی کوشش کی تھی کہ کمپنیز کو اس بات پہ پابند کیا جائے کہ وہ ایلوکیشن کی بجائے ایک جو طریقہ کار ہے جو ضابطہ چلتا ہے اس کے مطابق پیٹرول کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ تو اس پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کو ہم نے یہی کہا تھا کہ جی اس کو آپ منٹس میں شامل کریں ان چیزوں کو، مارجن کو بھی، اور جو ڈیلی والا جو یہ کام ہے اس کو بھی۔ تو ڈیلی پرائس چینج کو انہوں نے کہا تھا جی کہ اس کو 1 ہفتہ ہمیں چیک کر لینے دیں، اگر اس پہ کوئی بات نہ بنی تو ہم اس کو پھر ریوائز کر لیں گے۔ انعام الحق صاحب مجھے پلیز تھوڑا واضح کریں نا، آپ نے کہا سپلائی نہیں پہنچ رہی، آپ کی سٹرائک کال آف ہو گئی ہے یہ بتائیں؟ سٹرائک جو ہے وہ بالکل ہے اور رات 12 بجے ہمارے پمپس جو ہے وہ بند ہو جائیں۔ پیٹرول پمپ مالکان کی جو سٹرائک کی کال ہے رات 12 بجے سے وہ انٹیکٹ ہے۔ انعام الحق صاحب وائس چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ، اس بریک کے بعد ملک میں سیاسی کشیدگی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور اس کے علاوہ دیگر چیلنجز جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں احمد، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، سینیٹر ناصر بٹ صاحب مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کریں گے، شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی۔ شیلا رضا صاحبہ، اس وقت آزاد کشمیر میں الیکشن کی کمپین ہے اور بلاول بھٹو صاحب کافی اگریسو وے میں اس کمپین کو رن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج مظفر آباد میں بھی جلسے سے انہوں نے خطاب کیا، مریم نواز نے بھی مظفر آباد میں احتجاج کیا، بلاول بھٹو پر بھی تنقید کی نام لیے بغیر کہ کچھ لوگ آزاد کشمیر آ کر صرف تقریریں کرتے ہیں، دوسروں پر الزام عائد کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس عوام کو بتانے کے لیے، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہیں میں ووٹ مانگنے نہیں آئی۔ ابا جان جو ہیں وہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ فیصلے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کریں اور انہیں وزیر اعظم بنا دیں، تو ان کے جواب اسی طرح کے ہیں۔ لیکن ایک سوال تو میرا بھی بنتا ہے، 2016 سے 2021 تک آپ کی حکومت رہی اور یہی وعدے تھے، سڑکیں اور لیپ ٹاپ اور یہ، تو وہ کیوں نہیں پورے کیے؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انہوں نے سیکھا نہیں
جی بی کے الیکشن سے کہ ہم نے کیا منشور لیا، حق ملکیت دیا، حق روزگار کی بات کی، اور ہم نے باقاعدہ ان کو جیسے وہاں پہ ہم نے صوبے کا اسٹیٹس دیا، ہم چاہتے ہیں یہاں پہ ایک صوبہ ہو، یہاں کا ایک نمائندہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہو، یہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کریں۔ اس کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں۔ میں ہمایوں محمود صاحب کو شامل کروں نا۔ ہمایوں صاحب، وقتی سے ہی ایک سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں اس وقت جوجھ رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، اور پھر دیکھیں الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی کوئی لائن سیدھی ہے؟ ذرا ان کی کوئی پالیسی بتائیے گا۔ 5 اگست کو احتجاج کی کال ہے، ریلی نکالنی ہے، حکمت عملی کیا ہے آپ لوگوں کی، یا ایک جگہ پہ جلسہ کرنا ہے؟ کوئی فیصلہ کر سکے ابھی تک آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، جو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ہونا چاہیے، اب شاید اسی لحاظ سے یہ کہ جلسہ بھی ہوگا اور تحریک کا آغاز بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی اور ہونی چاہیے دونوں چیزیں۔ ناصر بٹ صاحب، ہم نے نا 7 فروری 2024 کو ایک اشتہار بھی دیکھا تھا جس میں وزیر اعظم نواز شریف کا وہ اشتہار تھا۔ کل نواز شریف صاحب کشمیر میں تھے، نہ الیکشن میں کھڑے ہوئے، کانٹیسٹ بھی نہیں کر رہے، انہوں نے کہا میں کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب کو کہوں تو اس کو ہم وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کے ساتھ نتی کر دیں کہ کشمیر کا نتیجہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے ذرا بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو آزاد کشمیر میں تقریر کیا، میاں نواز شریف کو لوگ چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وزیر اعظم بنے گا نا آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا، جیسے شہباز صاحب کو میاں صاحب ہدایت دیتے ہیں، سی ایم صاحب کو ہدایت دیتے ہیں، تو وہی پالیسی وہاں رکھیں گے میاں صاحب، ٹھیک ہے؟ میاں نواز شریف کا دور نکالے نا، جتنے پاکستان میں جب بھی وہ وزیر اعظم آئے ہیں، موٹر وے بنی ہے، بجلی کا فالٹ ختم ہوا ہے، دہشت گردی ختم ہوئی ہے، کراچی کی روشنیاں بحال ہوئی ہیں، ان کا دور نکالے تو کھنڈرات ہے سارے۔ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پر مجھے لیڈر بتائے جسے پاکستان کا کچھ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے۔ تو یہ بات اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ کو کراچی جیسا ماحول چاہیے تو آپ ضرور ووٹ دیں، لیکن یہ سیاست ہے، جب آپ ایک الیکشن میں ہوتے ہیں تو ایسی بات ہی کرتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں جس طرح پیپلز پارٹی کو ایک چیز زیادہ ملی ہے یا کیا حالات ہے، وہ آپ آزاد کشمیر میں نہیں ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں ختم کر دیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ 12 سیٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو مطالبہ وہ کر رہے ہیں جو ایکشن کمیٹی ہے ان کی، کیا آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ ختم کر دیں، آپ کی حکومت ہے، آپ نے الیکشن کرائے، آپ الیکشن میں نہیں آنا چاہتے۔ بات یہ ہے کہ ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، ایسے کام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں محمد صاحب، میں ایک سوال آپ سے پوٹ کرتا ہوں، پھر شائلہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا۔ شائلہ صاحبہ مجھے پتا آپ رسپونڈ کریں گی۔ اب اس وقت ہمایوں صاحب پھر وہی سوال، آپ کا ووٹر، آپ کا سپورٹر یہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی ایک طرف تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لفظی گولہ باری کر رہی ہے، تھوڑا اس پہ ذرا کمنٹ کریں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے تحریک انصاف اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ کئی بار اس پلیٹ فارم سے آپ بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، آپ اس کی بات کی تائید بھی کرتے ہیں، کوئی امپیکٹ فل احتجاج نہیں ہو پا رہا۔ اس بار کیسے انشور کریں گے کہ 5 اگست کا جو احتجاج ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں جلسہ بھی ہوگا، ریلی بھی ہوگی، ایک تحریک کا آغاز بھی ہوگا، یہ کچھ سود مند ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک سٹرگل ہے، سود مند ہونا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام، اس کا اینڈ رزلٹ نہیں ہے۔ وی نیڈ ٹو اسٹرگل، وی نیڈ ٹو کنٹینیو ود دیٹ۔ بہت دفعہ یہ چھوٹی موٹی اسٹرگلز ہوتی ہیں، شروع میں ویک ہوتی ہیں، درمیان میں کبھی زیادہ اونچا نیچا آتا رہتا ہے، لیکن اس بار کچھ مختلف ہے اسٹریٹجی آپ کی؟ ہاں ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی، کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گی، ڈونٹ وری جی۔ ٹھیک ہے شائلہ صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن میں ایک سوال بھی ساتھ پٹ کر دیتا ہوں۔ بار بار خواجہ آصف صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی بہت زیادہ بیانات دے رہی ہے، یہ تنقید الیکشن تک ہی محدود ہے کشمیر کے، کہ بعد میں بھی آپ لوگ پھر ایک پیج پہ آ جائیں گے؟ دیکھیے، ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں تاکہ ہماری پارلیمنٹ بند نہ ہو۔ ہم نے اپنا حق لیا ہوا ہے، جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حمایت میں ہو، کہ لیجسلیشن کو چیک کرے بیفور ٹیبل ان اسمبلی،
اور باقی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز اپوزیشن کے پاس یا کسی اور کے پاس یا اور پارٹیز کے پاس ہونی چاہیے، ہم اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک تو پہلے ہی وہاں کے حالات کافی سنجیدہ ہیں، اور دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے جو ہے مختلف ڈویژن میں بسنے والے لوگوں کو یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ آپ کشمیری نہیں ہیں۔ دوسرے میرے بھائی جو ہیں انہوں نے بات کی موٹر ویز وغیرہ، تو بھائی موٹر وے جو ہے یہ سی پیک ہونے کے بعد جو ہے یہ بنی، یہ اتنا پیسہ جب آیا جو زرداری صاحب نے کیا تھا، اور یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، آپ نے ہر جگہ بنائی، لیکن جو کیا کہتے ہیں سندھ کو جو ہے وہ ریلیٹ کرے پشاور سے، وہ آج تک آپ سے نہیں بن سکی، اس کا پیسے بھی آپ نے رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت ہے، بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں بالکل فاروق حیدر کی بات کی ہم تائید کرتے ہیں جو انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں کی تھی کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ غلط ہیں، لیکن اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ آئینی معاملات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نئی اسمبلی آئے، وہ بیٹھے اور وہاں پہ فیصلہ کرے کہ ان سیٹوں کو رکھنا ہے، کتنی تعداد میں رکھنا ہے، نہیں رکھنا۔ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر نہیں ہے ناصر صاحب، یہ جو ہے آئینی معاملہ ہے، تو ہم آئین کو تو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ بٹ صاحب مجھے ذرا آپ بتائیں، 5 اگست کا تحریک انصاف کا اجلاس ہے، ایک احتجاج ہے، حکومت کی کیا حکمت عملی ہے، یا کوئی ایسا امکان ہے کہ 5 اگست کے احتجاج سے پہلے کوئی مذاکرات کا کوئی امکان ہے؟ ذرا تھوڑا بتائیے پلیز۔ پہلے اپنی پہلے بہن کے سوال کا جواب دے دی۔ جی پلیز۔ آپ کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں نہیں ہونی چاہیے، حکومت کی آپ کی ہے، آپ پھر کہتے ہیں اچھا اس کا پیسہ یا تو آپ اپوزیشن فاروق حیدر نے کہا ہے۔ ایک طرف تو آ جائے، لیکن دو راستوں پہ چل کے ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن جب ہوگا، اب جب حالات ایسے تھے تو الیکشن 3 مراحل میں ہوگا یہ پارٹی کے، لیکن آپ یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو گن اٹھا کے بتائے گا 12 سیٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو یہ بات بلاول بھٹو صاحب کو نہیں کرنی چاہیے، ان باتوں سے تو حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ میری بات یا تو سمجھے نہیں یا اسے ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا تو آپ میری بات سمجھے نہیں یا اسے ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ہم نکات کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ سڑک پہ نہیں ہوگا، آئینی معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھے نا، میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ذکر کیوں بلاول صاحب کرتے ہیں کہ میں جس حکومت سے 12 سیٹیں نہ ہوں، آپ ان کے معاہدے کر رہے ہیں، پھر آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کہہ دیں وہ کہیے حکومت میں نہیں بیٹھے، ورکنگ ریلیشن ہے۔ کہہ چکے ہیں ہم تو ہم آپ کے کیبنٹ کا پارٹ تو نہیں ہے، ہم تو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ پارلیمنٹ کو تالا نہ لگے، لیکن اس کا دیکھیے فاروق حیدر صاحب کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے صدر آپ ہیں، چیئرمین سینٹ آپ ہیں، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی آپ کی نظر میں، تو آپ لیں شیلا صاحب، آپ کو تو باقاعدہ انہوں نے دعوت دے دی ہے، چیزیں تو نہیں چلتی، چھوڑے صدارت، چھوڑے چیئرمین شپ، سب سیدھے ہو جائیں گے یہ لوگ۔ اب اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر ان کی حمایت بھی چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ بیوقوف ہو جائیں وہ گے۔ تو آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بحالت مجبوری ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے قائد سے کہلوا دیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ اچھا نہیں، یہ عجیب کا بات ہوئی، ہم تو چاہ رہے کہ ہم اکٹھے چلیں، لیکن ہم ایسے بیانات ہی دیتے کہ ہم حکومت بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہیں۔ آپ کے آپ کے بیانات جی بی میں بلو دا بیلٹ تھے آپ کی پارٹی کے۔ بہت شکریہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، سینیٹر ہمایوں محمد، شیلا رضا صاحبہ۔ پروگرام پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔